जनरल ज़ियाउल हक, एक ऐसा नाम जो एक पूरे दौर की याद दिलाता है। लेकिन क्या ही तज़ादात से भरा दौर था वो। आइए इस पेचीदा शख्सियत को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो ज़रा तसव्वुर करें, साल है 1985 का। एक सदर साहब अपनी बेटी की एक मासूम सी ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं। बेटी ने बॉलीवुड फिल्म हाथी मेरे साथी देखी और एक हाथी की जिद कर बैठी, और उसे तोहफे में क्या मिला? एक हाथी का बच्चा। और जानते हैं, यही वो हाथी था जो बाद में कावन के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर हुआ। लेकिन दिलचस्प बात यह है, जो सदर अपनी बेटी के लिए बॉलीवुड फिल्म से मुतासिर होकर हाथी मंगवा रहा है, भारतीय अदाकारों की मेज़बानी कर रहा है, वही शख्स अवाम पर सख्त तरीन शरई कवानीन और मीडिया पर मुकम्मल सेंसरशिप भी नाफिज कर रहा था। देखा, एक तरफ ज़ाती ज़िंदगी, दूसरी तरफ अवामी हुक्मरानी। बिल्कुल यही वो तज़ाद है जो जनरल ज़िया की शख्सियत को समझने के लिए बहुत अहम है। तो सवाल ये उठता है कि इस वर्दी के पीछे असल इंसान कौन था? यही वो सवाल है जिसका जवाब हम इस तज्ज़िये में मिलकर तलाश करेंगे। चलें, अब ज़रा उनके करियर के आगाज़ पर नज़र डालते हैं। ये आप कह सकते हैं खुशामद और ताबेदारी के फ़न की एक गैर मामूली मिसाल थी। जानते हैं, उनके अपने ही एक साथी जनरल चिश्ती ने पहली मुलाकात के बाद क्या कहा था? उन्होंने ज़िया को एक इंतहाई गैर मुतासिर कुन अफसर करार दिया। मतलब इससे साफ जाहिर है कि शुरू में कोई भी उन्हें संजीदगी से नहीं ले रहा था। और फिर उनका उरूज नाकाबिले यकीन हद तक तेज था। जरा देखें, 1970 में वो उर्दन में एक गैर मुजाज कार्रवाई की वजह से कोर्ट मार्शल से बाल बाल बचे। सिर्फ 5 साल बाद 1975 में वज़ीर आज़म भुट्टो ने खुद उन्हें मुल्तान में अपने कमरे के बाहर पहरा देते हुए पाया। और फिर अचानक 1976 में कई सीनियर जनरलों को पीछे छोड़ते हुए उन्हें आर्मी चीफ बना दिया जाता है। तो सवाल ये है कि भुट्टो ने आखिर ये फैसला क्यों किया? अच्छा, इसकी 3 बड़ी वजूहात नज़र आती हैं। पहली, ज़िया की हद से ज़्यादा ज़ाती वफादारी का मुजाहिरा। दूसरी, उर्दन के शाह हुसैन की सिफारिश। और शायद सबसे अहम वजह ये थी कि भुट्टो उन्हें सियासी तौर पर अपने लिए कोई खतरा ही नहीं समझते थे। और फिर कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है, भुट्टो के खिलाफ फौजी बगावत। और इस बगावत को नाम क्या दिया गया? सितम ज़रीफ़ी देखें, नाम था ऑपरेशन फेयर प्ले। ये 5 जुलाई 1977 को वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए शुरू किया गया एक फ़ौजी ऑपरेशन था। लेकिन इस फेयर प्ले के पीछे का खौफ बिल्कुल वाज़ेह था। बगावत शुरू होने से सिर्फ चंद लम्हे पहले जनरल ज़िया ने अपने मातहत जनरल चिश्ती के कान में सरगोशी की, मुर्शिद मरवाना देना। ये अल्फाज ये उस वर्दी के पीछे छुपे हुए एक डरे हुए इंसान की पूरी कहानी सुना रहे थे। तो बगावत के बाद एक नया दौर शुरू होता है, एक ऐसा दौर जिसमें ज़िया की इब्तदाई बेयकीनी साफ नज़र आती है और भुट्टो के साथ इक़्तिदार की एक ख़तरनाक कशमकश का आगाज़ होता है। और उनके इब्तदाई इक़दामात से साफ पता चलता है कि वो एक पुरएतमाद आमिर नहीं बल्कि एक घबराए हुए लीडर थे। देखिए ना, उन्होंने आइन को मुकम्मल तौर पर मनसूख नहीं किया, बगावत से पहले ही अपने ख़ानदान को लंदन भेज दिया। इक़्तिदार संभालने के बाद भी उनके पास कोई वाज़ेह मंसूबा नज़र नहीं आ रहा था। और फिर सबसे बड़ी गलती, उन्होंने सिर्फ 23 दिन के बाद भुट्टो को रिहा कर दिया। और भुट्टो की ये रिहाई एक बहुत बड़ी गलती साबित हुई। उन्होंने फ़ौरन बड़े बड़े जलसे करना शुरू कर दिए। हज़ारों लोग जमा हो जाते थे और वो बराह रास्त ज़िया की अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे थे। अपनी गलती का एहसास होते ही ज़िया ये बात अच्छी तरह समझ गए कि पाकिस्तान में 2 ताकतें एक साथ नहीं रह सकती। इस वक्त एक कहावत बहुत मशहूर हुई थी, कब्र एक और उम्मीदवार 2। मतलब साफ था, किसी एक को रास्ते से हटना ही था। और उसी के बाद ज़िया ने अपने हरीफ को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने के लिए कानूनी और सियासी चालें चलना शुरू कर दी। उन्होंने अदलिया को काबू करने के लिए एक पूरा मंसूबा बनाया। जब नुसरत भुट्टो ने बगावत को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, तो ज़िया ने सबसे पहले उस वक्त के चीफ जस्टिस याकूब अली खान को हटा दिया। फिर अपनी पसंद के जस्टिस अनवारुल हक को नया चीफ जस्टिस मुकर्रर किया और इसी नई अदालत ने फिर फौजी बगावत को कानूनी जवाज़ फराहम कर दिया। और भुट्टो के कत्ल के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला इंतहाई मुतनाज़ा था।
3 ججوں نے برید کے حق میں ووٹ دیا جبکہ 4 نے پھانسی کے حق میں، یعنی فیصلہ صرف اور صرف ایک ووٹ کے فرق سے ہوا۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ وہ فیصلہ کن چوتھا ووٹ کسی اور کا نہیں بلکہ ضیاء کے اپنے مقرر کردہ چیف جسٹس انوار الحق کا تھا۔ دنیا بھر سے تقریباً 30 سربراہان مملکت نے رحم کی اپیلیں بھیجی، 30 اپیلیں، لیکن ضیاء نے ان سب کو مسترد کر دیا اور 4 اپریل 1979 کو بھٹو کو پھانسی دے دی گئی۔ بھٹو کو راستے سے ہٹانے کے بعد ضیاء عالمی سطح پر بالکل تنہا ہو چکے تھے، ایک طرح سے آؤٹ کاسٹ، لیکن پھر عالمی واقعات نے ان کی قسمت کو اتنے ڈرامیٹک انداز سے بدلا کہ کسی نے سوچا بھی نہ تھا۔ سال 1979 ضیاء کے لیے ایک فیصلہ کن سال تھا۔ مارچ میں انہوں نے پاکستان کی جوہری صلاحیت کا اعلان کیا، اپریل میں بھٹو کو پھانسی ہوئی جس پر امریکہ نے پابندیاں لگا دیں، سپٹمبر میں ضیاء نے جوہری پروگرام پر ایک طرح کا یو ٹرن لیا، اور پھر دسمبر میں وہ واقعہ پیش آیا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا، سوویت یونین میں افغانستان پر حملہ کر دیا۔ اس ایک واقعے نے پوری بساط ہی پلٹ دی۔ دسمبر 1979 سے پہلے امریکہ کی نظر میں ضیاء ایک غیر قانونی آمر تھا جس کے پاس ایک خطرناک اسلامک بم تھا، لیکن حملے کے بعد وہی ضیاء سوویت یونین کے خلاف ایک انتہائی اہم اتحادی بن گیا اور امریکہ کی طرف سے امداد اور حمایت کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اور ضیاء اپنی اس نئی عالمی اہمیت کو بہت اچھی طرح سمجھ رہے تھے۔ جب امریکی صدر کارٹر نے $400 ملین کی امداد کی پیشکش کی تو ضیاء نے اسے یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ یہ بالکل بھی کافی نہیں۔ ذرا سوچئے، یہ وہی شخص تھا جو کچھ سال پہلے اپنی ہی بغاوت سے ڈر رہا تھا۔ اور یہ ہمیں ایک آخری اور شاید سب سے بڑے سوال پر لا کر چھوڑتا ہے کہ آخر کیسے صرف ایک جغرافیائی سیاسی واقعہ ایک رہنما کو عالمی سطح پر ایک آؤٹ کاسٹ سے ایک ناگزیر اتحادی میں تبدیل کر سکتا ہے؟ یہ سوال طاقت اور بین الاقوامی تعلقات کی اصل نوعیت پر گہرائی سے سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ دی ڈیبیٹ میں خوش آمدید۔ آج ہم پاکستان کی تاریخ کی ایک ایسی شخصیت پر بات کر رہی ہیں جن کا نام آج بھی آپ دیکھیں تو ایک شدید رد عمل کا باعث بنتا ہے، جنرل ضیاء الحق۔ ہم خاص طور پر ان کے اقتدار میں آنے اور پھر 11 سال تک اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے عمل کا جائزہ لیں گے۔ بالکل، اور ہمارے مباحثے کا جو مرکزی سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا ضیاء الحق ایک شاطر اور آپ کہیں دور اندیش منصوبہ ساز تھے جنہوں نے شطرنج کے کھلاڑی کی طرح ہر چال سوچی سمجھی اور حالات کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لیا، یا پھر وہ محض ایک موقع پرست تھے جن کی کامیابی کا زیادہ تر انحصار حالات، قسمت اور خاص طور پر ذوالفقار علی بھٹو کی سنگین غلطیوں پر تھا؟ دیکھیں، میرا موقف تو اس معاملے میں بالکل واضح ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ ضیاء الحق ایک انتہائی ذہین اور حساب کتاب رکھنے والے حکمران تھے جنہوں نے بہت دانستہ طور پر اپنی طاقت کی بنیاد رکھی اور اسے قائم رکھا۔ ان کا عروج کوئی حادثہ نہیں تھا۔ اور میں اس سے تھوڑا مختلف زاویے سے دیکھتا ہوں۔ میرے خیال میں ضیاء کی کہانی قسمت اور حالات کی زیادہ ہے۔ مطلب وہ ایک ایسے شخص تھے جو صحیح وقت پر صحیح جگہ موجود تھے، اور انہوں نے جو ہے دوسروں کی پیدا کردہ لہروں پر بڑی کامیابی سے سواری کی۔ دیکھیں، میرے نزدیک ضیاء الحق کے اقدامات کو حادثاتی نہیں کہا جا سکتا۔ ان کی شخصیت میں ایک خاص قسم کی چالاکی شروع سے ہی موجود تھی۔ 1975 میں ملتان کا وہ مشہور واقعہ یاد کریں جب انہوں نے وزیر اعظم بھٹو کے ریسٹ ہاؤس کے باہر ذاتی طور پر پہرا دیا۔ یہ صرف وفاداری کا مظاہرہ نہیں تھا، یہ ایک نفسیاتی چال تھی۔ بھٹو جیسے مغرور شخص کے سامنے ایسی بے مثال تابعداری دکھا کر انہوں نے ان کا مکمل اعتماد حاصل کر لیا۔ یہ ایک سوچی سمجھی حکمت عملی تھی۔ اسی طرح آرڈن میں جب ان پر فلسطینیوں کے خلاف کارروائیوں کی وجہ سے کورٹ مارشل کا خطرہ منڈلا رہا تھا تو انہوں نے اس بحران کو ایک موقع میں بدل دیا۔ انہوں نے شاہ حسین کو اتنی مؤثر فوجی مدد فراہم کی کہ نہ صرف ان کا کورٹ مارشل رکا بلکہ وہ شاہ حسین کے منظور نظر بن گئے، جس کا فائدہ انہیں بعد میں بھٹو کے سامنے ہوا۔ یہاں تک کہ بغاوت کی رات اپنے سب سے اہم ساتھی جنرل چشتی کو یہ کہنا کہ مرشد مروانہ دینا، یہ کسی خوفزدہ شخص کی آواز نہیں تھی، یہ ایک شاطر لیڈر کی چال تھی جو اپنے سب سے اہم مہرے کو اہمیت کا احساس دلا کر اس کی مکمل وفاداری یقینی بنا رہا تھا۔ لیکن آپ جن واقعات کو ذہانت قرار دے رہے ہیں، میں انہیں خوش قسمتی اور دوسروں کے فیصلوں کا نتیجہ سمجھتا ہوں۔
ضیاء الحق کو فوج میں ایک غیر متاثر کن یا ان امپریسو آفیسر سمجھا جاتا تھا۔ ان کے اپنے ساتھی جنرل چشتی نے لکھا ہے کہ وہ تو فوج سے تقریباً فارغ ہی کر دیے گئے تھے۔ اردن میں ان کا کورٹ مارشل جنرل گل حسن کی سفارش پر رکا تھا، نہ کہ ان کی اپنی کسی چالاکی کی وجہ سے۔ اور سب سے اہم بات، آرمی چیف کے عہدے پر ان کی تقرری، یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی، آپ کہیں حیران کن تقرریوں میں سے ایک تھی۔ جنرل ٹکا خان نے جو سینئر جرنلوں کی فہرست بھٹو کو بھیجی تھی، اس میں ضیاء کا نام تک نہیں تھا۔ انہیں آرمی چیف صرف اس لیے بنایا گیا کیونکہ اردن کے شاہ حسین نے بھٹو سے ذاتی طور پر ان کی سفارش کی تھی۔ تو ان کا عروج تو شروع ہی ایک بیرونی عنصر اور بھٹو کی اپنی غلط فہمی پر ہوا تھا۔ بھٹو نے سوچا کہ یہ ایک کمزور اور فرمانبردار جرنل ہے جو ان کے لیے کوئی خطرہ نہیں بنے گا۔ یہ ضیاء کی منصوبہ بندی نہیں، بھٹو کی غلط حکمت عملی تھی۔ مارشل لا کے بعد بھی، جسے انہوں نے آپریشن فیئر پلے کا نام دیا، ابتدائی دنوں میں وہ شدید گھبراہٹ کا شکار تھے۔ انہوں نے بھٹو کو اقتدار میں شراکت داری کی پیشکش تک کر دی تھی۔ کیا کوئی ماسٹر اسٹریٹجسٹ ایسا کرتا ہے؟ یہ ایک دلچسپ نکتہ ہے، لیکن آپ بھٹو کی برطرفی کو ایک مجبوری قرار دے رہے ہیں، جبکہ میں اسے ایک سوچا سمجھا منصوبہ سمجھتی ہوں۔ آپ نے آپریشن فیئر پلے کا ذکر کیا، لیکن کیا آپ جانتی ہیں کہ اس فوجی بغاوت سے ٹھیک 2 ہفتے پہلے ضیاء نے اپنے پورے خاندان کو خاموشی سے لندن منتقل کر دیا تھا؟ یہ کس بات کی علامت ہے؟ یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ جانتے تھے کہ وہ ایک بہت بڑا قدم اٹھانے جا رہے ہیں اور اس کے ممکنہ رد عمل کے لیے پوری طرح تیار تھے۔ یہ ایک ایسے شخص کا اقدام ہے جس کے پاس ایک واضح منصوبہ ہے۔ اور پھر بھٹو کو راستے سے ہٹانے کا طریقہ دیکھیں۔ انہوں نے صرف انہیں گرفتار نہیں کیا، انہوں نے اس وقت کے سب سے نامور وکیل A.K. بروہی کی خدمات حاصل کی تاکہ ایک پرانے اور دفن شدہ قتل کے مقدمے کو دوبارہ کھولا جا سکے۔ یہ وہی مقدمہ تھا جس کی فائل پر بھٹو نے مبینہ طور پر ایلیمینیٹ ہم لکھا تھا۔ یہ قانونی اور سیاسی شطرنج کی بازی تھی جس کا مقصد بھٹو کو ہمیشہ کے لیے خاموش کرنا تھا، نہ کہ کسی عوامی تحریک کے دباؤ میں آ کر کیا گیا کوئی فوری فیصلہ۔ معاف کیجیے گا، لیکن میں اس دلیل سے متفق نہیں۔ فوجی بغاوت بھٹو کے 1977 کے انتخابات میں ہونے والی بدترین دھاندلی کے خلاف چلنے والی ملک گیر عوامی تحریک، یعنی پاکستان قومی اتحاد کی تحریک کا براہ راست نتیجہ تھا۔ ملک خانہ جنگی کے دہانے پر تھا، بڑے شہروں میں فوج کو تلف کرنا پڑا تھا، حالات اتنے خراب تھے کہ فوج نے بطور ادارہ مداخلت کا فیصلہ کیا اور ضیاء صرف اس فیصلے کا چہرہ تھے۔ اگر وہ اتنے ہی بڑے منصوبہ ساز ہوتے تو بھٹو کو گرفتار کرنے کے صرف 23 دن بعد رہا کیوں کرتے؟ حقیقت یہ ہے کہ بھٹو نے رہائی کے بعد لاہور اور کراچی میں لاکھوں لوگوں کے جلسے کر کے اور فوج اور ضیاء کے خلاف جارحانہ تقریریں کر کے خود اپنے لیے گڑھا کھودا۔ انہوں نے ایک تقریر میں جرنیلوں کو رات کو وردی پہن کر بند کمروں میں سازشیں کرنے والے کہا۔ اس طرح کے بیانات سے انہوں نے ضیاء کو وہ جواز فراہم کیا جس کی انہیں شاید تلاش تھی۔ بھٹو کی اپنی غلط فہمی اور تکبر ان کے زوال کا سب سے بڑا سبب بنا۔ وہ یہ سمجھ ہی نہیں پائے کہ اقتدار سے باہر ہو کر فوج کو چیلنج کرنے کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں۔ ضیاء نے صرف اس صورتحال کا فائدہ اٹھایا جو بھٹو نے خود پیدا کی تھی۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ بھٹو نے غلطیاں کی، اور میں اس سے اتفاق کرتی ہوں، لیکن ان غلطیوں کا فائدہ اٹھانے کے لیے بھی ذہانت اور منصوبہ بندی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ضیاء نے صرف فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ انہوں نے ریاستی اداروں کو بڑی مہارت سے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ عدلیہ اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ بھٹو کے مقدمے کے دوران سپریم کورٹ کے چیف جسٹس یعقوب علی خان کو ہٹا کر ان کی جگہ جسٹس انوار الحق کو تعینات کرنا کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ یہ ایک انتہائی غیر معمولی اور متنازع قدم تھا جس نے عدلیہ کی آزادی پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان لگا دیا۔ اس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ قانونی عمل پر اثر انداز ہونے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ اسی نئے بینچ نے نہ صرف مارشل لا کو نظریہ ضرورت کے تحت قانونی جواز فراہم کیا، بلکہ ایک انتہائی کمزور اور منقسم فیصلے یعنی 4-3 کے فیصلے پر ملک کے پہلے منتخب وزیر اعظم کو سزائے موت بھی سنا دی۔ لیکن کیا یہ ضیاء کی چالاکی تھی یا اداروں کی اپنی کمزوری؟ نظریہ ضرورت تو عدلیہ نے خود پیش کیا تھا۔ اس سے یہ بھی تو ظاہر ہوتا ہے کہ ادارے خود سمجھوتا کرنے پر تیار تھے۔ بالکل، لیکن ایک شاطر حکمران اداروں کی کمزوریوں کو ہی تو استعمال کرتا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ کس جج کو ہٹانا ہے اور کس کو لانا ہے، اور اس کے بعد
تہران میں ان کا وہ مشہور بیان یاد کریں، جب ان سے آئین کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، آئین کیا ہے؟ یہ کاغذ کے چند ٹکڑوں کے سوا کچھ نہیں، میں اسے جب چاہوں پھاڑ کر پھینک سکتا ہوں۔ یہ بیان ان کے آمرانہ عزائم اور گہری خود اعتمادی کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ اصل طاقت کا سرچشمہ وہ خود ہیں، ادارے نہیں۔ یہ ایک مضبوط دلیل ہے، لیکن کیا آپ نے اس پر غور کیا ہے کہ بین الاقوامی سطح پر ان کی طاقت کتنی نازک اور کمزور تھی؟ اپریل 1979 میں بھٹو کو پھانسی دینے کے فوراً بعد پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی وجہ سے امریکہ نے کارٹر انتظامیہ کے تحت پاکستان کی تمام فوجی اور معاشی امداد بند کر دی تھی۔ پاکستان عالمی سطح پر مکمل طور پر تنہا ہو چکا تھا۔ حالات اتنے خراب تھے کہ ستمبر 1979 میں یعنی بھٹو کی پھانسی کے صرف 5 مہینے بعد انہیں کیوبا میں غیر وابستہ ممالک کی کانفرنس میں عوامی سطح پر یہ اعلان کرنا پڑا کہ پاکستان نہ تو ایٹمی بم بنا رہا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی ارادہ ہے۔ وہ شدید دباؤ میں تھے اور پسپائی اختیار کر رہے تھے۔ وہ ایک ڈوبتی ہوئی کشتی پر سوار تھے جسے تاریخ کی ایک بہت بڑی لہر نے خود بخود کنارے لگا دیا، اور وہ لہر تھی 24 دسمبر 1979 کو افغانستان پر سوویت یونین کا حملہ۔ اس ایک واقعے نے راتوں رات سب کچھ بدل دیا۔ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ محض قسمت تھی؟ یہ قسمت سے بھی بڑھ کر تھا۔ یہ ایک جغرافیائی سیاسی معجزہ تھا۔ جو ضیاء کل تک امریکہ کے لیے ایک اچھوت آمر تھے، وہ راتوں رات سوویت جارحیت کے خلاف جنگ میں امریکہ کے سب سے اہم اتحادی، ایک فرنٹ لائن الائے بن گئے۔ اربوں ڈالر کی امداد کے دروازے کھل گئے اور ایٹمی پروگرام پر سے بھی امریکی دباؤ جادوئی طور پر ختم ہو گیا۔ اگر سوویت یونین افغانستان میں داخل نہ ہوتا تو کیا ضیاء عالمی تنہائی اور معاشی دباؤ میں زیادہ دیر اقتدار میں رہ پاتے؟ میرے خیال میں ہرگز نہیں۔ یہ ان کی اپنی کوئی حکمت عملی نہیں تھی، یہ خالصتاً بین الاقوامی حالات کی مہربانی تھی۔ میں عالمی حالات کی اہمیت کو تسلیم کرتی ہوں، لیکن ان حالات کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے کا ہنر بھی تو ہونا چاہیے، اور ضیاء یہ ہنر جانتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی عوامی امیج بنانے کی کوشش کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بھی ان کی منصوبہ بندی کا ایک اہم حصہ تھا۔ ضیاء کا سائیکل پر دفتر جانے کا ڈرامہ ایک بہترین PR مہم تھی۔ یہ عوام کو یہ تاثر دینے کے لیے تھا کہ وہ ایک سادہ، غریب پرور اور عوامی جنرل ہیں جو بھٹو کے شاہانہ اور مغرور انداز کے بالکل برعکس ہے۔ یہ کوئی سادہ عمل نہیں تھا۔ اس ڈرامے کو حقیقت کا رنگ دینے کے لیے درجنوں سیکیورٹی اہلکار بھی عام شہریوں کے کپڑوں میں سائیکلوں پر ان کے ارد گرد موجود ہوتے تھے۔ یہ ایک سوچی سمجھی امیج بلڈنگ تھی جس کا مقصد عوام کی ہمدردیاں حاصل کرنا اور اپنی آمریت کو ایک نرم، قابل قبول چہرہ دینا تھا۔ لیکن اسے امیج بلڈنگ سے زیادہ اناڑی پن اور موقع پرستی کہوں گا۔ آپ نے سائیکل والے واقعے کا ذکر کیا، لیکن کیا آپ کو وہ دن یاد ہے جب اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے کو جلا دیا گیا تھا؟ 21 نومبر 1979 یعنی سوویت حملے سے صرف 1 مہینہ پہلے کا واقعہ۔ اس دن شہر کا پورا سیکیورٹی نظام ضیاء کی اسی سائیکلنگ کی حفاظت پر مامور تھا۔ اس واقعے نے ان کی ناقص ترجیحات اور کمزور انتظامی گرفت کو بری طرح بے نقاب کر دیا۔ یہ کیسی منصوبہ بندی تھی کہ ملک کے دارالحکومت میں ایک غیر ملکی سفارت خانہ 7 گھنٹے تک جلتا رہا اور کوئی مدد کو نہ پہنچ سکا؟ تو ایک طرف امریکی سفارت خانہ جل رہا ہے اور دوسری طرف ملک کا سربراہ سائیکل پر سیر کر رہا ہے۔ آپ خود بتائیں، یہ کسی منصوبہ ساز کی نشانی ہے؟ لیکن اس بحران کو بھی تو انہوں نے سنبھال ہی لیا تھا۔ سفارت خانے پر حملہ کر دیا، اور پھر اسی دن شام کو وہ خود ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر سفارت خانے میں پھنسے ہوئے عملے کو بچاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ سفارت خانے کو دوبارہ تعمیر کروانے کے لیے $2.5 کروڑ بھی دیں گے۔ ایک ہی دن میں اتنا بڑا تضاد! یہ ایک گہرے منصوبہ ساز کا نہیں، بلکہ بحرانوں سے گھبرا کر فوری اور اکثر غلط فیصلے کرنے والے ایک موقع پرست کا طرز عمل ہے۔ وہ آگ بھی خود لگاتے تھے اور پھر اسے بجھانے کا کریڈٹ بھی خود ہی لیتے تھے۔ آخر میں اپنے موقف کو دہراتے ہوئے بس یہی کہوں گی کہ ضیاء الحق کے اقدامات بھٹو کے سامنے چاپلوسی سے لے کر عدلیہ کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے اور پھر اپنا عوامی امیج بنانے تک ایک ایسے شاطر منصوبہ ساز کی تصویر پیش کرتے ہیں جس نے فعال طور پر اپنی قسمت خود بنائی۔ عالمی حالات نے انہیں مدد ضرور فراہم کی، لیکن ان حالات کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے کا ہنر ان کے پاس موجود تھا۔
ان کا اصل کمال کسی گرینڈ اسٹریٹجک پلان میں نہیں تھا، بلکہ ان کی لوگوں کی نفسیات کو سمجھنے کی صلاحیت میں تھا۔ وہ جانتی تھیں کہ بھٹو کے تکبر کو کیسے استعمال کرنا ہے، ججوں کی کمزوریوں کو کیسے اپنے فائدے میں لانا ہے، اور امریکیوں کی ضرورتوں کو کیسے پورا کرنا ہے۔ وہ ایک شطرنج کی کھلاڑی تھی جو مہروں کی کمزوریوں پر کھیلتی تھیں۔ اور میں اس بات پر قائم رہوں گا کہ اگرچہ ضیاء ایک بے رحم اور چالاک حکمران تھے، لیکن ان کا 11 سالہ طویل دور اقتدار ان کی اپنی عظیم منصوبہ بندی سے زیادہ بھٹو کی سنگین غلط فہمیوں، ریاستی اداروں کی مجبوریوں اور سب سے بڑھ کر افغانستان پر روسی حملے جیسی ناقابل یقین بین الاقوامی خوش قسمتی کا نتیجہ تھا۔ وہ ایک ایسے موقع پرست تھے جنہوں نے دوسروں کی پیدا کردہ لہروں پر کامیابی سے سواری کی۔ وہ تاریخ کے صحیح وقت پر صحیح جگہ موجود تھے، اور اگر سوویت ٹینک کابل میں داخل نہ ہوتے تو شاید ضیاء الحق کی حکومت تاریخ کی کتابوں میں ایک مختصر اور ناکام باب کے طور پر درج ہوتی۔ ہاں، اس بات پر ہم دونوں متفق ہو سکتے ہیں کہ ضیاء الحق کی شخصیت انتہائی پیچیدہ اور تضادات سے بھری ہوئی تھی۔ بالکل، مواد سے یہ واضح ہوتا ہے کہ وہ بے وقت ایک چاپلوس بھی تھے اور ایک ظالم بھی۔ ایک طرف وہ ایک خاندانی آدمی تھے جو اپنی معذور بیٹی کی خواہش پر اسے ہاتھی تحفے میں دیتے ہیں، اور دوسری طرف وہ ایک بے رحم آمر تھے جس نے ملک کے مقبول ترین رہنما کو ایک متنازع مقدمے میں پھانسی پر لٹکا دیا۔ یہ فیصلہ اب ہم اپنے سامعین پر چھوڑتے ہیں کہ وہ ان کی طاقت کی اصل نوعیت کے بارے میں خود کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں۔